नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शब बारात 2026 में कौन सी तारीख को है, किस रात हमने इबादत करनी है और किस तारीख को, किस दिन को हमने रोज़ा रखना है। और इस रात में जो इबादत की जाती है, जो नवाफिल पढ़े जाते हैं, उनके पढ़ने का क्या तरीका है, कैसे हम इस रात में नवाफिल अदा करेंगे, नियत कैसे करेंगे, क्या कुछ पढ़ा जाएगा, कितनी रकतें आप पढ़ेंगे, ये सब आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। ये सब आपसे मिस नहीं होना चाहिए और इसके लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ऐसी रात जब आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, रहमतें बरसने लगती हैं और रब्बे करीम अपने बंदों की तरफ खास नजर करम फरमाता है। ये वो मुबारक रात है जिसमें तकदीरें लिखी जाती हैं, गुनाह बख्शे जाते हैं और टूटे दिलों की फरियाद सुनी जाती है। आज की रात सिर्फ जागने की नहीं बल्कि लौट आने की रात है, अपने रब की तरफ सच्ची तौबा के साथ, नम आंखों और झुके हुए दिल के साथ। ये शब बारात वो रात है जब आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं और जमीन के गुनहगार बंदे कांपते हुए रब को पुकारते हैं। आज न अल्फाज देखे जाते हैं न लहजे, आज तो बस दिल देखा जाता है। वो रब जिसके दर पर ना आने वाला भी खाली नहीं लौटा। हम गुनाहों के बोझ तले दबे हुए तेरे सामने खड़े हैं। या अल्लाह, अगर हमारे आंसू काबिल कबूल नहीं तो हमारी खामोश आहें ही कबूल फरमा ले। अगर हमारी दुआएं कमजोर हैं तो अपनी रहमत को ही हमारी सिफारिश बना ले। ये वो रात है जिसमें लिखा जाता है कौन बख्शा जाएगा और कौन महरूम रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये शब आपकी जिंदगी बदल दे तो आखिर तक हमारे साथ रहें, क्योंकि आज हम बात करेंगे शब बारात की फजीलत, इबादत और कबूलियत दुआ के राज के बारे में। वो कौन सी इबादत हैं, वो 12 रकत कब पढ़ने हैं और किस वक्त हमने अदा करने हैं, उनके पढ़ने का क्या तरीका है और उसकी फजीलत क्या है, ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे। और इसी तरह जो अगले दिन रोज़ा रखना है, वो रोज़ा हमने कैसे रखना है, उसकी नीयत कैसे करेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में कौन सा अमल कसरत के साथ किया करते थे। आज की इस वीडियो में ये तमाम तर बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि ये शबान का महीना शुरू हो चुका है और अगला महीना रमज़ान का है। और रमज़ान जो कि बहुत ही ज़्यादा बरकतों वाला महीना है, अल्लाह हम सबको रमज़ान तक ले जाए। रमज़ान ये वो बाबरकत महीना है कि जिसमें हर अमल का सवाब बढ़ा दिया जाता है, रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का महीना है रमज़ान के, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला नफल इबादत का सवाब फर्ज के बराबर अता फरमाता है और एक फर्ज का 70 गुना अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाता है। तो ये रमज़ान का महीना हमारे बिल्कुल करीब है, लेकिन इससे पहले ये शबान का महीना है, तो ये भी बहुत ज़्यादा बाबरकत महीना है। इस महीने की भी फजीलत है। इस माह मुबारक की फजीलत का अंदाज़ा आप इसी हदीस पाक से लगाइए। हज़रत अम्मी आयशा सद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने रमज़ान के अलावा किसी पूरे महीने के रोज़े रखते नहीं देखा, और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शबान के महीने में सबसे ज़्यादा रोज़े रखते देखा। आप आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम शबान में सबसे ज्यादा कसरत के साथ रोजे रखते थे। और इसी तरह हजरत उसामा बिन जैद से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये ऐसा महीना है जिससे लोग गाफिल हैं, यानी ये शबान का महीना ऐसा महीना है कि जिससे लोग गाफिल हो जाते हैं। रजब और रमज़ान के दरमियान और इस महीने में अमाल अल्लाह के हुजूर पेश किए जाते हैं, और मैं पसंद करता हूँ कि मेरा अमल रोज़े की हालत में अल्लाह के यहाँ पेश किया जाए, यानी जिस वक़्त मेरे अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाएं तो उस वक्त मैं रोज़े की हालत में हूँ। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इन अहादीस से इस महीने की फजीलत का हमें पता चलता है कि ये कितना बाबरकत महीना है,
کتنا فضیلت والا مہینہ ہے۔ شعبان کا مہینہ ایک تو ہمیں اس میں کثرت کے ساتھ روزے رکھنے چاہیے، جتنا ہو سکے ہم نے روزے رکھنے ہیں، اپنے قضا روزے جو ہم سے قضا ہو گئے ہیں، اگر قضا روزے رہ چکے ہیں پچھلے سال والے تو ان کی قضا کرے، ورنہ نفلی روزے آپ نے ضرور رکھنے ہیں، کیونکہ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ نفل روزے رکھتے تھے۔ اور اس مہینے کی فضیلت کا اندازہ اس حدیث پاک سے بھی لگائیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے اور سب کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور دل میں کینہ رکھنے والے کے، یعنی یہ دو لوگ، ایک تو مشرک ہو گیا اور ایک وہ جو دل میں کینہ رکھے، بغض رکھے، اللہ رب العالمین اسے بخشش عطا نہیں فرماتا۔ یعنی 15ویں شب برات جو ہے یہ بہت ہی زیادہ فضیلت والی رات ہے۔ اس رات کو ہم نے بالکل ہی غفلت کے ساتھ نہیں گزارنا، تو ہم نے شب برات کو بھی تلاش کرنا ہے، شب برات کو بھی ہم نے پانا ہے، اور اس پورے مہینے میں اپنی عبادت کو بڑھا دے، تاکہ رمضان ہمارے بالکل قریب ہے تو رمضان کی ہم نے پریکٹس ابھی سے شروع کر دینی ہے، روزہ رکھنا شروع کر دیں۔ اسی طرح عبادات میں اپنا فرض عبادت تو ہم کرتے ہیں، نوافل کی طرف آپ کا رجحان بڑھ جائے، تاکہ آپ کی پریکٹس پہلے سے آپ تیار ہوں رمضان کے لیے، تو روزے رکھیں اور عبادات میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت لگائیں۔ اب شب بارات کی کیا فضیلت ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ جس طرح کہ ایک حدیث میں نے پہلے بیان کر دی، لیکن ایک حدیث جو ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو، یعنی شب بارات ہو، 15ویں رات یعنی اگلا دن 15 شعبان کا ہو، اور اس سے پہلے جو رات ہے یہ 15ویں رات ہوتی ہے، یعنی 15 شعبان کی رات ہوتی ہے، 14 کا دن ہوتا ہے، اور رات جب شروع ہوتی ہے 14 کا دن گزرنے کے بعد مغرب کے بعد یہ 15ویں رات شروع ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو، اس رات قیام کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات غروب آفتاب سے طلوع فجر تک آسمان دنیا پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ مجھ سے مغفرت مانگنے والا ہے کوئی، اسے بخش دوں، کیا کوئی رزق مانگنے والا ہے میں اسے رزق دوں، کیا کوئی مصیبت زدہ ہے میں اسے عافیت دوں، یہاں تک کہ یہ اعلانات کیے جاتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، کوئی بیمار ہو اسے شفا عطا کر دوں، کوئی مصیبت زدہ ہو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں، اسے عافیت عطا کر دوں۔ یہ اعلانات غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک یہ جو اعلانات ہیں اللہ کی طرف سے منادی کی جاتی ہے کہ مجھ سے مانگنے والا ہے کوئی میں اسے عطا کر دوں۔ تو یہ 15ویں شعبان یعنی شب بارات کی فضیلت ہے کہ اس رات غروب آفتاب سے اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور اللہ بخشش کے دروازے کھول دیتا ہے، مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے، رزق کے دروازے کھول دیتا ہے کہ مجھ سے مانگنے والا ہے کوئی اسے میں عطا کر دوں۔ تو یہ رات ہم نے بالکل ضائع نہیں کرنی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس رات میں عبادت کیسے کرنی ہے، یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ یہ رات کب ہے اور یہ رات کس تاریخ کو بن رہی ہے، کون سا دن ہوگا، اور کس رات اور کس دن کو ہم نے روزہ رکھنا ہے اور کس رات ہم نے عبادت کرنی ہے۔ محترم ناظرین، 15 شعبان یعنی شب بارات کی جو رات ہے، اس رات میں ہم نے عبادت کی کثرت کرنی ہے، قیام کرنا ہے، جس طرح کے حدیث میں آیا ہے کہ قیام کرو، اور قیام یعنی آپ نوافل کی کثرت کریں۔ اگر آپ کی نمازیں قضا ہیں تو آپ اپنی قضا نمازیں ادا کرتے رہیں۔ مقصد اس رات میں قیام کرنا ہے، نوافل پڑھتے ہیں، جتنی مرضی رکعتیں آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، پوری رات آپ قیام کریں یا پھر کچھ دیر آپ تلاوت کر لیں، لیکن جو 12 رکعت میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں یہ آپ کے مس نہیں ہونے چاہیے۔ وہ کون سے نوافل ہیں، وہ 12 رکعت کب پڑھنی ہیں اور کس وقت ہم نے ادا کرنی ہے، ان کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، یہ جان کر بھی آپ حیران ہو جائیں گے۔
یہ وہ نوافل ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ ادا کرتے تھے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ یہ نماز اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے، اللہ کو یہ نماز بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فرض کے بعد سب سے افضل نماز جو ہے یہ نفل نماز ہے، جو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں۔ تو یہ رات ہم نے عبادت کے ساتھ گزارنی ہے، 15ویں یعنی شب بارات کی رات، اور اس رات میں نوافل کی کثرت کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں اور توبہ استغفار کا اہتمام کریں۔ اور یہ نوافل آپ نے ضرور پڑھنے ہیں۔ وہ کون سے نوافل ہیں تو چلیں جان لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہے۔ نیت اصل دل کا پختہ ارادہ ہے، آپ نے دل ہی دل میں ارادہ کر لینا ہے، یہ آپ کی نیت ہوگی۔ اس کے بعد پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ کر آپ ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ اس کے بعد پھر کچھ سورت ملائیں گے، جو آپ کو صورتیں یاد ہیں ان میں سے کوئی ایک سورت آپ تلاوت کر لیں۔ رکوع کریں گے، رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، رکوع سے کھڑے ہوں گے، سجدے کریں گے، دونوں سجدے کی تسبیحات پڑھیں گے۔ دوسری رکعت میں پھر اسی طرح بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی سورت ملائیں گے، رکوع اور سجود کی تسبیحات پڑھیں گے، تشہد، درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں گے۔ تو اس طریقے سے ہم نے یہ دو رکعت کر کے 12 رکعت تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 12 رکعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور یہ پڑھنے کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک آپ رات کے کسی بھی حصے میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے، یعنی جو صبح سحری کا وقت ہوتا ہے، رات کا آخری حصہ، طلوع فجر سے پہلے آخری حصہ جو ہے، اس میں یہ نوافل ادا کرنا سب سے افضل ہے۔ یہ تہجد کی نماز ہے، یہ ہماری مس نہیں ہونی چاہیے۔ اس رات میں اور تہجد کے بعد جو اللہ سے مانگو اللہ عطا فرماتا ہے، تو یہ مانگنے کی رات ہے۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، مغفرت کریں، اپنے لیے رزق مانگے، اپنے لیے عافیت طلب کریں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے۔ تو یہ دعاؤں کا اہتمام بھی آپ نے ساتھ ساتھ کرنا ہے۔ تو یہ نوافل بھی آپ نے ضرور پڑھنے ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ شب بارات ہے کب، یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ تاریخ کون سی ہوگی اور کون سا دن ہوگا، کون سا دن گزرنے کے بعد شب بارات کی رات آئے گی۔ تو ناظرین، شب بارات 2026 میں 3 فروری کو ہوگی۔ تاریخ ہوگی 3 فروری اور منگل کا دن ہوگا 3 فروری۔ منگل کا دن جیسے ہی مکمل ہوگا، سورج غروب ہوگا، مغرب کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک، فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک، یہ ساری رات جو ہے یہ شب بارات کی رات ہے۔ 3 فروری کا دن جیسے ہی مکمل ہوگا، آگے جو رات شروع ہو رہی ہے یہ شب بارات کی رات ہے، یعنی یہ 15 شعبان ہے، شعبان کی 15ویں رات ہے۔ عبادت ہم نے کرنی ہے 3 تاریخ دن گزرنے کے بعد جو رات شروع ہوگی، اس رات ہم نے عبادت کرنی ہے۔ اور اگلا جو دن ہے بدھ کا جو دن ہے، یہ 15 شعبان کا دن ہے، اس دن ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ اور روزہ کیسے رکھیں گے اور نیت کیسے کریں گے؟ تو نیت جو ہے وہ دل کا پختہ ارادہ ہے، نفل روزہ ہے تو آپ نے نفل روزے کی ہی نیت کرنی ہے، اور دل ہی میں ارادہ کر لینا ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں یا رکھ رہی ہوں، بس اس طرح سے کافی ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو آپ نے نفل روزہ رکھنا ہے اور رات میں قیام کرنا ہے۔ مقصد اس رات میں قیام کرنا ہے، جس طرح سے جو نمازیں آپ پڑھنا چاہیں، قضا نمازیں پڑھیں، چاہے نوافل پڑھنا چاہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور شب بارات میں عبادت کیسے کی جائے؟ اس رات اکیلے عبادت کرنا اور اجتماعی طور پر عبادت کرنا، دونوں ہی طریقے ائمہ سے ثابت ہیں۔ اس رات جاگنا، عبادت کرنا چونکہ مستحب عمل ہے، لہٰذا ہماری رائے کے مطابق اسے انسانی طبیعت اور مزاج پر چھوڑنا چاہیے۔ جس طریقے میں کسی کی طبیعت اور مزاج کیف و سرور اور روحانی حلاوت محسوس کرے، اسے چاہیے کہ وہ وہی طریقہ اختیار کرے۔
کیونکہ اس رات کا اصل مقصد تزکیہ و تصفیہ قلب ہے۔ جیسے جس طریقے میں حلاوت ایمانی نصیب ہو اسے اس پر عمل کر لینا چاہیے۔ بعض لوگوں کی طبیعت خلوت پسند ہوتی ہے اور انہیں تنہائی میں عبادت اور گریہ زاری کرنے سے حلاوت اور ذہنی یکسوئی ملتی ہے، وہ اس طریقہ کو اختیار کر لیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اس کے برعکس بعض لوگ اجتماعی طور پر عبادت کرنے میں زیادہ آسانی اور راحت محسوس کرتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے اس طریقہ پر عمل کرنے میں رخصت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ عمل بھی ائمہ سے ثابت ہے۔ بلکہ آج کا دور چونکہ سہل پسندی اور دینی تعلیمات سے بے راہ روی کا دور ہے، اس دور میں وہ لوگ بھی کم ہیں کہ جن کے گھر اور راتیں قیام اللیل کے نور سے جگمگاتی ہیں، اور طبیعتوں میں اتنی مستقل مزاجی بھی نہیں رہی کہ لوگ گھروں میں رات بھر جاگ کر چستی و مستعدی سے عبادت و اذکار ادا کر سکیں۔ تنہائی میں کچھ دیر عبادت سے ہی سستی اور نیند کے ہتھیار کے ذریعے شیطان لعین ان پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے۔ لہٰذا اگر اجتماعی عبادت سے لوگوں میں دین سے رغبت اور عبادت میں مستعدی پیدا ہوتی ہے تو ان کے لیے اجتماعی طور پر عبادت کرنا مستحسن عمل ہے۔ اجتماعی طور پر عبادت کرنے میں تعلیم و تربیت کا عمل بھی پایا جاتا ہے۔ دینی تعلیمات اور نوافل اذکار کی ادائیگی سے بھی بہرہ لوگ بھی آسانی سے اجتماعی عمل میں شریک ہو کر اپنی عبادت کی ادائیگی کر لیتی ہیں، اور جو چیزیں معلوم نہیں ہوتی وہ جان لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق کی راہ پر گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور آخر میں دعا کریں گے کہ یا اللہ ہم محروموں میں نہ ہوں، ہمیں ان میں شامل فرما جن پر تو نظر کرم ڈال دے، جن کی تقدیریں بدل دی جائیں، جن کے گناہ مٹا دیے جائیں۔ اگر ہم سو بھی جائیں تو ہمیں اپنی رحمت کی آغوش میں سلا دینا، اور اگر جاگ رہے ہوں تو اپنے یاد میں رلا دینا۔ اے اللہ یہ شب بارات ہماری زندگی کا نیا آغاز بنا دے، ہمارے دلوں کو پاک، ہماری دعاؤں کو قبول اور ہمارے نصیبوں کو روشن فرما دے، آمین 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 یا رب العالمین۔ ناظرین یہ معلوماتی ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔